एनसीसीआई पर भी कुछ लोग हाथ डाल रहे हैं। एनसीसीआई को बने अभी कुछ अरसा नहीं गुजरा, चंद माह गुजरे हैं। फेक नंबर प्लेट के साथ उसने पूरे इस्लामाबाद में ट्रैवल किया। ये वफाकी दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी मेजर्स पर एक जन्नाटेदार तमाचा है। ओ भाई जाली है तो पुलिस किस मर्ज की दवा है। अब तो लगता ये है कि न मुद्दई महफूज, न मुलजिम महफूज, न तफ्तीशकार महफूज, न प्रोसिक्यूटर महफूज, न जज महफूज। 13 जजेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के तब्दील हुए। अब्दुल हई तवंगर लिया सिंह को गिरफ्तार किया और 48 अरब रुपए का घपला। लालची लोग मौजूद है ना, इस तरह के फ्रॉडिये डबल शाह पैदा होते रहेंगे। जब उसको अरेस्ट करने गए थे तो उसके बाद लोग आ गए थे कि ये तो हमारा मसीहा है, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं आप। भाई लोगों ने 2-2.5 माह तक एहतजाज किया। स्कूल बंद हो गया जिस स्कूल में वो टीचर थे। हेडमास्टर ने गवाही दे दी। 2 ब्रांचें पहले थी, 3 डबल शाह बनने के बाद ब्रांचें खुली वहाँ बैंकों की। 5 साल में पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दूंगा। शाह साहब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और नोटों की बारिश करेंगे। हई ने जो इंकशाफात किए, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, वो इंकशाफात मिसल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को इस्लामाबाद से किसने अगवा किया? अगवाकार कौन थे? उनका मकसद क्या था? क्या इसलिए कि वो बहुत से ऐसे केसेस पर काम कर रहे थे जो इंतहाई सेंसिटिव थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वजीराबाद के डबल शाह के बाद लिया का डबल शाह मैदान में आ गया, जिसने 48 अरब रुपए का फ्रॉड किया। अब वो FIA की हिरासत में है और उसके भी इंकशाफात सामने आ चुके हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छा नईम साहब, बहुत बड़ी खबर कि NCCIA जो जब से एजेंसी बनी उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला है, लेकिन हमने देखा कि NCCI पर भी कुछ लोग हाथ डाल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में NCCIA के, बड़े कोऑपरेटिव हैं, यहाँ पे लाहौर में भी सर्व करते हैं, आप जानते हैं यकीनन। उस्मान साहब, उनको अगवा किया, उसके बाद सारिम को अगवा किया गया और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन की मोहलत दी पुलिस को। बाजियाबी नहीं हुई। क्या कहानी है पीछे? कौन लोग हो सकते हैं? देखें, जब से ये बड़ी अथॉरिटी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जी, बहुत बड़ी अथॉरिटी एजेंसी है पूरी। FIA का वो हिस्सा जो साइबर क्राइम को डील करता था, वो 2-3 विंग्स थे, हाँ, छोटे छोटे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग हो गया, साइबर क्राइम विंग हो गया, फिर इसके बैंकिंग सर्कल हो गया, फाइनेंस। जी जी। इनको एक ऐसे बाइख्तियार इदारे की शक्ल दी गई जिसका नाम NCCIA रखा गया। इसको मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार कर दिया गया, मुकम्मल बाइख्तियार। और इसने पंजे गाड़ लिए न सिर्फ पाकिस्तान भर में और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में, बल्कि साथ साथ पैरेलल भी चलता रहा। वो था जनाब कि आपने समंदर पार भी जो है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। और आप ये देख लें कि रजब भट्ट का केस, डक्की भाई का, सिस्ट्रोलॉजी का, ये बड़े बड़े केस जो थे जिनमें अरबों रुपए की आमदन, इल्ज़ामात, शिकायत, जो भी कहें आप, मुकदमात, फिर क्रिप्टो के हवाले से जो खिलाड़ी थे पुराने क्रिकेटर्स हमारे, हाँ, उनके नाम आने लग पड़े। तो ये जो एक्टिविटी हुई, तो उस एक्टिविटी को कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नज़र खा गई। हाँ। कौमी ख़जाने में कुछ उम्मीद बनी थी इस तरह की नाजायज़ दौलत जो कमाई गई थी उनकी वापसी की, रिकवरी की उम्मीद एक उम्मीद बन गई थी। लाहौर में सरफराज चौधरी साहब, सबसे पहले तो वही निशाना बने था, उनको तो वैसे हटा दिया गया। उनको हटा दिया गया, और हटाने के साथ साथ जो कहानियाँ मंजर आम पे आई वो बड़ी अजीब तर्ज की हैं, जो नाकाबिल यकीन थी पहले तो। बिल्कुल ऐसे। उन पे इल्ज़ामात की बारिश भी हुई, ये भी एक पहलू है उसका। डकी भाई के केस में उतार चढ़ाव जो आते रहे, ये पूरी की पूरी एक किताब है। NCCI को बने अभी कुछ अरसा नहीं गुजरा, चंद माह गुजरे हैं। उस चंद माह में कितना कुछ हुआ। आपने 2 मिसालें दी। एक उस्मान साहब डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, इस्लामाबाद से अगवा हुए। सारम अली खान इंस्पेक्टर हैं, जो सब इंस्पेक्टर है, वो भी तफ्तीशी। अब ये जो उस्मान साहब हैं, इनके हवाले से जब हमने तहकीक की है तो उसमें ये पता लगा है कि कितने बड़े बड़े केस थे वफाकी दारुल हुकूमत में जो ज़ेर तफ्तीश थे, और वो इनके तफ्तीशी का बहुत बड़ा रोल था इनमें। और कई केसेस ऐसे थे जो उस्मान साहब जो हैं वो उनकी तफ्तीश कर रहे थे, और तफ्तीश में सुना ये है कि जो लोग मुलजिम गर्दाने जा रहे थे वो उनको ये खतरा था कि मेरिट पे अगर काम हो गया तो हमारी तो कुछ नहीं रहती, हम तो काबू आ गए, गिरफ्त में आ गए। बिल्कुल ऐसे। अब जो इनकी अहलिया ने, रोजीना ने,
جو رضینہ عثمان ہیں، جی جی، انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، عدالت میں گئی ہیں وہ. عدالت میں وکیل صاحب جو پیش ہوئے ہیں عباسی صاحب، وہ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پٹیشنر بھی نہیں مل رہی. اب پارکنگ میں سے ان کی ایک وائٹ گاڑی آئی ہے، اس میں لوگوں نے ڈالا ہے ان کو، ڈال کے لے گئے ہیں. ہاں ٹوئٹا تھی وائٹ اور فیک نمبر پلیٹ کے ساتھ اس نے پورے اسلام آباد میں ٹریول کیا. اچھا اب یہ بڑی اہم بات ہے، پاکستان کا وفاقی دارالحکومت محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے. ثنا یوسف قتل ہوئی، سی سی ٹی وی کیمرے جہاں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا سیکٹر ہے، وہاں ایک نوجوان گاڑی پہ آتا ہے جاتا، وہ گاڑی کرائے کی تھی اس کی ملزم کی، آتا ہے جاتا ہے، پسٹل لوڈ کرتا ہے، گھر میں گھس جاتا ہے، اس کے بیڈ روم تک چلا جاتا ہے، بچی کے قتل کراتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے، فیصل آباد تک پہنچ بھی جاتا ہے. ہاں جی واپس بھی تو یہ وفاقی دارالحکومت کے سیکورٹی میئرز پر ایک زناٹے دار تماچا ہے. اب یہ عثمان صاحب کی اہلیہ کے بقول جو اچھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اتنی چیک پوائنٹس ہیں اسلام آباد میں، اتنے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، حیرانی اس بات پر ہے کہ وہاں پہ ایک فیک نمبر پلیٹ والی گاڑی وہ ٹریول کر رہی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پولیس کی رپورٹ ہی ہے نا، پولیس نے تو ان کو جج صاحب کو رپورٹ دی کہ جی یہ نمبر پلیٹ ہم نے چیک کیا، یہ جعلی ہے. او بھائی جعلی ہے تو پولیس کس مرض کی دوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی دارالحکومت ہے جہاں قدم قدم پہ کیمرے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے قدم قدم پہ، ناکے لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے بڑا جہاں سے بغیر ناکے کے آپ گزر سکیں. بالکل ایسے شریف شہری تو اس کا ان ناکوں پہ ناک میں دم کر دیتے ہیں پولیس والے. اب چلیں وفاق کی جو پولیس ہے، اسلام آباد کی پولیس تھوڑی بہتر ہے. ہمارے دوست یہاں پنجاب سے وہاں گئے تھے، طاہر عالم خان آئی جی تھے، اب علی ناصر رضوی، علی ناصر رضوی صاحب ہیں. اس کے بعد جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہاں پہ علی رضا صاحب، وہ بھی یہاں پہ رہ کے گئے ہیں. وہ سارے جو ہیں وہ جو باتیں کہتے ہیں کہ جی بہت سیکیور سمجھا جاتا ہے، فیڈرل کیپٹل ہے، لا محالہ کے ہے، پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں ہیں، حساس ترین مقامات بلڈنگز وہاں ہیں، اعلیٰ ترین دفاتر وہاں ہیں. ایوان صدر سے پٹواری کے دفتر تک کون سا ایسا سرکاری اہلکار اور اعلیٰ ترین افسر ہے جس کا دفتر وہاں نہیں ہے؟ بالکل ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹ وہاں ہیں. مہمانان جو ہیں غیر ملکی، وہ فود آتے ہیں جو بلو بک اور گرین بک میں فال کرتے ہیں، ان کی ساری آمد و رفت ہے. وہاں اگر ایک جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑی جاتی ہے اور گزر بھی جاتی ہے، بندے کو اغوا بھی کر لیتی ہے، ساتھ بٹھا بھی لیتی ہے، اس کا منہ پہ بظاہر بند کر دیا گیا ہوگا، وہ زبان بندی ہوگی. کیونکہ اکیلے رہتے تھے وہاں پہ. جو ان کی مسز ہیں اہلیہ، وہ تو لاہور میں، مطلب ان کا گھر تو مستقل لاہور میں، وہ لاہوری ہیں پکے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر وہاں سے نکل گئے لے کے بندے کو اغوا کر کے، تو آپ بتائیں کوئی شخص محفوظ ہے؟ این سی سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر کا مطلب یہ ہے بہت بڑے بڑے نامور مشہور کیسز جو ہیں ان کا تفتیش کار، ان کا تفتیشی افسر. وہ ویسے سہولت کار بھی تھے، لائک جیسے پی آر او کی ذمہ داری وہ کر رہے تھے. پھر کوئی بھی محکمانہ، کسی بھی محکمے کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ ان کا رابطہ کرواتے تھے. ایک برج تھے وہ، بالکل عثمان صاحب ایک برج کا رول پلے کرتے تھے. وہ برج تھے پبلک، پراسیکیوشن، عدلیہ اور محکمہ. بالکل ایسے وہ چومکھی جو کاروائیاں ہیں وہ کر رہے تھے. اتنی اہمیت کا حامل شخص جو ہے وہ، اور دن دہاڑے، کوئی 7:30 کو اتنا ٹائم نہیں، کچھ بھی نہیں، وقت کون، سر شام، سر شام، اس کو لے گئے اٹھا کے اور ادارے خاموش رہے. 4 گن مین، ان کے پاس گنز، مطلب اسلحہ بھی گاڑی میں تھا. گاڑی میں جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑی جس میں اسلحہ ہے. اب وہ ناجائز ہے، جائز تو نہیں ہو سکتا. خیر یہ جو بادیو نظر میں دکھائی دیتا ہے یہ اسلحہ بھی ناجائز ہوگا. تو اگر وفاقی دارالحکومت یعنی فیڈرل کیپٹل میں اس طرح کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے، پہلے بھی کئی بار ہوئے، اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور کوئی دیکھتا ہی نہیں. اب وہ سارم علی خان جو سب انسپیکٹر ہیں این سی سی آئی اے کے، وہ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، وہ نماز کی ادائیگی کے وقت ان کو اغوا کر لیا. اب یہ اسلام آباد میں یا جڑواں شہر پنڈی میں کہیں بھی اس طرح کے واقعہ اگر ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری انتظامی کمزوری ہے. 100%
فیلور ہے ایڈمنسٹریشن کا ہے. تو اس ادارے پر یا ان پر ہاتھ کس نے ڈالا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس کا انکوائری میں نام آ رہا ہوگا یا جس کے حوالے سے کوئی تفتیش چل رہی ہوگی. اب ان کی مسز بھی بتا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ رضوان عباسی صاحب جو پٹیشنر ہیں، جو لائر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیورل پروجیکٹس تھے جو سینسٹیو تھے، ان پر کام کر رہے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا وکیل صاحب نے، عباسی صاحب نے، اور دوسرا ان کی اہلیہ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ مطلب ظلم، جبر، اغوا جب ہوا، ایک بہت بڑا کرائم ہے، یہ ان کو اغوا کر کے لے گئے عثمان صاحب کو، تو ان کی اہلیہ نے پولیس کو اطلاع کی، لا محالہ کرنی چاہیے تھی. سب دوستوں نے مشورہ دیا. پھر انہوں نے عدالت کا رخ کیا. عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل صاحب کی درخواست جاتے ہی ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے روزینہ عثمان کو، تھریٹننگ فونز، کہ آپ نے اگر قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی، عدالت یا تھانے کچہری سے رجوع کیا، تو آپ کو اس سے سخت نتائج بھگتنا پڑے. پٹیشن واپس لینے کے لیے بھی کوئی دباؤ ڈالا ہے؟ بہت دباؤ ڈالا، ڈرایا دھمکایا گیا. وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وکیل صاحب کہ میرے رابطے میں بھی نہیں رہی پٹیشنر صاحبہ. انہیں بھی شاید انہیں اس خدشے کا اپریہنشن ہے ان کا، وکیل صاحب کا، بیفور دی کورٹ. عدالت عالیہ اسلام آباد میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میری پٹیشنر، میری موکلہ جو ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھی اغوا کر لیا گیا. پھر جج صاحب نے کہا کہ ان کا سی ڈی آر نکلوائیں آپ، اور سی ڈی آر نکلوا کے چیک کریں کہ کس نے دھمکی دی تھی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اغوا کس نے کیا. بڑا اٹ از ویری سمپل. جج صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ لیا ہے کہ جی جس نے اغوا کیا، دھمکی بھی وہی ہے، اس کے سرپرست دے رہے ہیں. بالکل. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو این سی سی آئی اے کے یا اس قسم کے جو سینسٹیو کیسز ہیں، ان کی جو انکوائری کرنے والے افسران ہیں، ان کے اہل خانہ تو محفوظ نہیں ہیں، وہ خود محفوظ نہیں ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی ہے نا. تو ویئر از دا پولیس؟ اب آپ یہ دیکھیں، بے نظیر بھٹو محترمہ کا شہادت کا کیس، 13 ججز انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 کے تبدیل ہوئے، راول پنڈی کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 1. 13 ججز سماعت کے دوران. ایک جج صاحب سے میں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے بڑا تاخیری حرب ہے، جو عدالت پہ الزام ہے نارملی کہ انصاف میں ڈیلینگ ٹیکٹس بہت ہوتے ہیں. میں نے جج صاحب سے پوچھا، میں کہا جج صاحب یہ آپ اتنی ڈیلے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی دور کے ڈھول، یہ ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں جج صاحب کو، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، آپ میری جگہ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب ان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں بھائی میں نے بامر مجبوری معذرت کی اس کیس کے سماج سے. میں چاہتا تھا، میرے دل چاہتا تھا کہ میں انصاف جو ہے وہ کر کے جاؤں، لیکن مجبور. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک رات میری اہلیہ کو فون آیا کہ اپنے میاں کو منع کر لیں، وہ باز آ جائیں، وگرنہ ان کا حشر ہم مطلب جو فیصلہ ہم چاہتے ہیں وہ دیں. انہوں نے کہا کہ صبح ان سے کہیں دونوں کی ضمانتیں لے لیں. کہتے ہیں میں گھر گیا، میری اہلیہ نے کہا کہ جج صاحب یہ تو گھر تک بات پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے کہا حشر بڑا برا کریں گے آپ کے سارے خاندان کا. جج صاحب کہتے ہیں مجھے اگلے دن مجھے فون آیا میرے آفیشیل نمبر پہ، سرکاری نمبر جو استعمال کرتے تھے وہ کورٹ کے دہشت گردی کو، انسداد دہشت گردی کورٹ، اس کے جج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا سرکاری نمبر پہ، اور ایک شخص نے کہا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان پتہ نہیں کون سی جگہ، ٹانک وہاں سے بول رہا ہوں. اس نے کہا میرا تعلق ایک تنظیم سے ہے، انتہا پسند تنظیم سے. اور کہتے ہیں اگلا جملہ اس نے کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا. جی بتائیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ آدھے گھنٹے بعد اپنے بچوں کو چھوڑنے فلاں اسکول جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ وہ، اور آپ کی اہلیہ 9 بجے فلاں اسکول میں پڑھانے جاتی ہیں. انہوں نے کہا کورٹ میں آپ اتنے بجے پہنچیں گے، ہم آپ سے چند قدم کے فاصلے پہ ہیں، عدالت جانا ہے یا قبرستان جانا ہے. یہ جملہ آپ جج صاحب کا سنیں. جج صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت میں گیا، میں نے سماعت کے لیے ان کو بلایا، ملزموں کو پیش نہیں کیا گیا. کہتا ہے مجھے یہ پتہ لگا، مجھے جس موبائل فون سے، ظاہر انہوں نے کرانے تھے سارے، ریکی تو کرائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرنس کروائی تو پتہ لگا جیل کے اندر سے فون آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پریشر جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سے لوگ جو نہیں کرتے ان کا گواہ کیوں پیش نہیں ہوتے عدالتوں میں؟ مدعی کیوں جاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ جیل سے ملزموں کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ پورے کا پورا نظام اس انداز سے بیڑا غرق ہو رہا ہے جس پہ صرف کف افسوس ہی ملا جا سکتا ہے. ایک دوسری بات آپ نے کہا جی کہ محفوظ نہیں ہے اس طرح کے افسران جو بڑے کیسز کی تفتیش کرتے ہیں یا ان کے اہل خانہ. اب تو لگتا یہ ہے کہ نہ مدعی محفوظ
نہ ملزم محفوظ، نہ تفتیش کار محفوظ، نہ پراسیکیوٹر محفوظ، نہ جج محفوظ، تو انصاف کیسے اور ملے نہ ہی وکلا محفوظ. تو انصاف کیسے، کس سے لیا جائے گا انصاف؟ اب میرا خیال یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ گھر سے باہر نکلنا اگر آپ کا بند ہو جائے تو اب آپ سارا ٹرائل جو ہے نا وہ آن لائن ہی کریں گے. عدالتیں جو ہیں وہ مقدمات کی سماعت جو ہے وہ پھر اسی آئی ٹی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، یا پھر ایک وہ جو فیصلہ تھا کہ عدالت بڑے ملزموں کے، مجرموں کے حوالے سے جیل میں لگا کرے گی، وہ بھی ناکام ہوا. آپ کو پتہ ہے کئی ججز نے جیلوں میں سماعت سے انکار کر دیا. جیلوں میں کو ہوا نا سیالکوٹ کی، تو کیا ہوا؟ وہ جج بیچارے مارے گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب این سی سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایک سب انسپکٹر تفتیشی دونوں اغوا ہو جائیں گے اور عدالتیں اتنی بے بس ہو جائیں گی، بے بس. وہ کہہ رہے ہیں 3 دن میں اس کو دیں، 7 دن کا مہلت مانگی تھی، جج صاحب نے کہا 3 دن میں لے آئیں، آپ مازیاب کریں. 3 دن گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہاں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج 3 دن پورے ہو جائیں گے. جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں آج یہ 3را دن ہے، ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس حوالے سے کہ نہ تو عثمان صاحب کو چھڑایا جا سکا ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے، اور نہ ہی سارم صاحب کا کچھ پتہ ہے. اب اس کے بعد یہ 3 دن پورے ہوں گے تو انہوں نے ان پرسن ہیئرنگ کے لیے بلایا ہے آئی جی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے دونوں. تو اب یہ دونوں جب وہاں پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہی جواب دیا جائے گا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ڈیلے اس طرف سے ہو رہا ہے. پولیس کے پاس تو آج ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ پولیس جدت سے لیس ہو چکی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو چکی ہے. ایون دو یہاں پہ لاہور میں تو ڈی آئی جی آپریشنز جو لاہور ہیں فیصل کامران صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ اے آئی ٹول سے مدد لینا شروع کر دی ہے. وہ اے آئی بتاتا ہے کہ کس علاقے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کس علاقے میں نقب زنی ہونے والی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 92% اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. جب میں کرائم رپورٹنگ کرتا تھا، ہاں بزمی صاحب یہ لطیفہ مشہور تھا کہ جی وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے اس نے یہ کر دیا، جاپنیز پولیس نے یہ کر دیا، کیس 8 گھنٹے میں جو ہے نا گرفتار کر لیا، حل ہو گیا. تو اس کے جواب میں ایک پاکستانی پولیس افسر کہتا ہے کہ بھائی تم تو کیس ہونے کے بعد حل کرتے ہو، ہم تو پہلے کر لیتے، ہم تو کیس کی نوعیت دیکھ کے وقوع جنم لینے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے کرنا ہے. یہ مشہور تھا. اور یہ واقعتاً ایسا تھا. ایک تفتیشی افسر تھے، خدا حیات دے ان کو، 80 سال کے آلموسٹ، چودھری احمد خان چدڑ، ایس ایس پی تھے، ڈی آئی جی بعد میں ریٹائر ہوئے، ایس ایس پی سی آئی اے لاہور تھے. ان کا دفتر بڑا فاصلہ ہے، مطلب یہاں بیٹھا ہوں نا میں تو وہ جو انٹرنس ہے ان کے دفتر کی دروازہ وہ وہاں دور تھا. میں نے کہا چوہدری صاحب یہ آپ نے اتنا دور رکھا ہے، بندہ آپ تک پہنچتے تھک جاتا ہے. انہوں نے کہا میں نے دانستہ رکھا ہے. ایک مقدمے کی تفتیش آ گئی، بڑا مقدمہ تھا، ارشد مین قتل کیس. تو کہتا میرے ساتھ بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا. اب وہ اردلی آیا کہ سر وہ تفتیشی آیا ہے اور ملزم لے کے آئے، بڑے ملزم تھے. انہوں نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا. وہ آئے، اسلام کیا، رکا. پہلے تفتیشی رکا، پھر پیچھے 2 ملزم تھے، ایک اس کا ایسوسیٹ اے ایس آئی تھا ساتھ تفتیشی کا. چوہدری صاحب یوں دیکھنے لگے اس کو بڑے غور سے. دروازے سے چل کے کہاں آ رہا ہے؟ ان کے ٹیبل تک، چیئر تک جہاں بیٹھے. وہ آیا، بیٹھ گیا. تو مجھے کہتے ہیں آپ ریٹائرنگ روم میں چلو، میں آتا ہوں. میں چلا گیا ریٹائرنگ روم میں. چوہدری صاحب ریٹائرنگ روم میں آ گئے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دونوں بے قصور ہیں. ان کی چال ڈھال سے اندازہ لگا لیا. انہوں نے کہا میں نے دفتر کا فاصلہ اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ جب دروازے سے کوئی تفتیشی میرا لے کے آئے گا کسی ملزم کو تو مجھے پتا ہے کہ تفتیشی سچ بولے گا یا ملزم جھوٹ بولے گا. ہاں، کئی لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے اور وہ بڑے مشہور تفتیشی رہے ہیں. یہ گویڑیے تفتیش، یہ کہتے ہیں گویڑیے تفتیش. اچھا، ایک نا شیخو پورہ میں لطیف گجر بھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے. ہاں جی. ان کو ابھی بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا، وہ موبائل فون نہیں استعمال کرتے، لیکن ان کی تفتیش اور مجرمان کو ٹریس کرنا دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. کھوجی یہ دیکھیں، یہ کہتے جی کہ ملزم صحیح پڑھا ہے. چوہدری صاحب سے پوچھتے کہ نہیں سر وگواں. میں نے کہا چوہدری صاحب یہ وگواں، اب یہ پولیس کی تفتیش پنجاب پولیس کی کہ وگواں. میں نے کہا وگواں کیا ہے؟ چوہدری صاحب یہ وگواں کیا ہے؟ کہتے وگواں یہ ہے کہ یہ بندے نے اصل ملزم نہیں پکڑا، اس کا قریب ترین شخص پکڑ لیا کہ اس کی وجہ سے پیش ہو جائے گا، اصل پکڑوائے گا. میں نے کہا تھانے دار یار بڑا گویڑیا ہے. میں نے کہا گویڑیا کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے گویڑ ہوتا ہے اندازہ، اسپیکولیشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ گویڑ سے بتائے گا. میں کہتے کھرا،
کھرا کیا؟ انہوں نے کہا جو پاؤں اور ہاتھ کے نشان ہیں یا ملزم جو نشانیاں چھوڑ جاتا ہے، ملزم اپنی نشانیاں خود چھوڑتا ہے، اس راستے پہ چل کے گھر تک پہنچنا. اور اس راستے کو ڈھانپ لیا جاتا تھا پہلے کہ جیسے پولیس Preserve آئے کرتے گی، تھے. ہاں پریزرو کرتے تھے کہ آئے گی پولیس تو اس کے بعد وہ دیکھ کے اندازہ لگائے گی یہ تو فلاں یہ بندے کا. پنجاب پولیس کی وہ مہارت تھی. یہ الفاظ مہارت کی نشاندہی ہیں، شناخت ہیں. اب کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو وہ گویڑیے تھانے دار نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. دوسرا دباؤ کا عنصر جو ہے نا وہ آپ کو ملزم کے گھر تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جو 3 دن بعد اگر عدالت کا حکم نہ مانا گیا تو میں اور آپ سمیت پوری عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ، جو پریشر ایسا ہے، سرپرستی ایسی ہے جو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. اچھا این سی سی آئی یہ ایکٹیو ہوئی ہے اور آپ نے ٹک ٹاکرز کی بات کی تو ایک بڑا کیس آج کل ہو گیا وائرل، شکیل مہر والا معاملہ کہ وہ لائیو بیٹھ رہا تھا، اس نے رانا ہور نامی ٹک ٹاکر کو گالیاں دیں، وہ پھر شہزاد بھٹی کے پاس پیش ہو گئی. اب میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں ضمناً کیونکہ شہزاد بھٹی وہی ہے کہ جس کا ہم پچھلے دور میں ذکر بھی کر چکے اور آپ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. اچھا، آپ کو یہ اس پروگرام میں نا، اس سے پہلے جو پروگرام ہمارے ناظرین نے دیکھا اس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بہت ہائپ کریٹ ہو گئی ہے لارنس بشنوئی، اس کے گینگ اور اس سے منحرف ہونے والے ڈسینڈنٹ اس کے، ان کی. آپ نے 3 نام لیے تھے، گولڈی برار اور ذیشان اختر اور شہزاد بھٹی. یہ تین الگ ہو گئے ہیں بشنوئی گینگ سے، اور بشنوئی گینگ نے ان کی سپاری بھی دے دی ہے. اور 2 طرفہ ہے. انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے خود چیلنج کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں، میرے شہزاد بھٹی صاحب سے 2 دفعہ بات ہوئی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بٹوین دی لائنز باتیں کی تھیں، اشارتاً کنایتاً، کہ جی یہ کچھ ہونے والا ہے. لارنس بشنوئی کا گینگ جو ہے اس کو استعمال کر کے بھارتی جو جنہیں اب خارج الہند کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان میں کوئی کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. شہزاد بھٹی اس لیے الگ ہوا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بشنوئی گینگ پاکستان میں پاکستان مخالف عناصر کو تقویت دیتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے شہزاد بھٹی سے پوچھا کہ آپ کا گریونس کیا ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اپنے خاندان سے دور کیوں ہیں؟ کیا یہ پراکسی وار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مذہب اسلام یعنی قرآن اسلام، پاکستان، پاکستانیت، اور تیسرا اس نے کہا جو شخص ہماری پاکستان آرمی، افواج پاکستان، اس کے خلاف میلی نگاہ رکھتا ہے، مذموم ارادوں کا حامل ہے، اور چوتھی چیز، 3 یہ ہو گئی، چوتھی چیز جو شخص میری ماں کی توہین اعانت کرے. دھرتی کو ماں کہتا ہے. شہزاد بھٹی سے میری بہت گفتگو ہوئی، ہم ناظرین قارئین کو بھی سنائیں گے اپنے. اچھا، اس میں پس منظر تھوڑا بتا دوں، ویڈیو بھی دکھائیں گے ناظرین کو، کہ اس میں شکیل مہر جو ہے وہ لائیو تھا اور میچ تھا رانا ہور کے ساتھ، وہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں، اور نیچے سے کسی نے گالی دی، کومنٹ کیا، تو آگے سے رانا ہور نے گالی دے کے انہیں کہا کہ اس قسم کی بےہودہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ادھر سے شکیل مہر نے اپنے سپورٹر کی سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں گالی دینا تم، یہ ہو، اس نے بھی گالیاں شروع کر دیں. یہاں سے معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ گیا، اور اس کے بعد پھر میرے خیال میں رانا ہور شہزاد بھٹی کے پاس گئیں. میں نے شہزاد بھٹی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا بھٹی صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا یہ کیا سکفل ہے؟ وہ پہلے رجب بٹ کے ساتھ اس کے گھر پہ حملے کا اس طرح کی باتیں چلتی رہی تھی، تو ہماری گفتگو ہوتی رہتی تھی، ہمارے ناظرین نے بھی سنی ان کی گفتگو. شہزاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر سے باہر ہوں، وطن سے باہر ہوں، اہل خانہ سے دور ہوں، اس کے باوجود میں پاکستان، پاکستانیت، افواج پاکستان، اہل پاکستان، اپنے اہل خانہ، اپنی والدہ بالخصوص، اور اسلام اور قرآن، اس کی خدمت کے لیے سب کچھ ترک کر کے آیا ہوں. میں نے کہا جی یہ واقعہ جو ہوا یہ تو کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. اس میں نے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ اون کیا ہے، ہم ناظرین کو اپنے سناتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے کوئی بات بری لگتی ہے سوشل میڈیا کی، کہتے ہیں میں خود میڈیا انفلوئنسر ہوں، مجھے جب بات بری لگتی ہے تو میں اس شخص کو بڑے پیار محبت سے کہتا ہوں کہ پلیز یہ نہ کرو. کہتے ہیں یہ خاتون مجھے، جو ابھی آپ ویڈیو ان کا بیان سنیے گا، یہ خاتون جو ہے نا یہ مجھے مسیحا سمجھ کے آئی تھی، اور مجھے اس نے اپنا گریونس بتایا. کہتے ہیں میں نے جب گریونس بتایا تو گریونس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی مہر صاحب آپ اپنا کام کرو،
آپ دولت کمانا چاہتے ہو، شہرت کمانا چاہتے ہو، جو مرضی کرو، لیکن خواتین کا احترام، تقدس، عزت، اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے. آپ بلا جواز کیوں اسے گالیاں دیتے ہو؟ کہتا ہے مجھے میری بات کا، میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹی مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، اور پہلی گالی میری والدہ کو دی. شکیل مہر نے والدہ کو گالی نکال دی شہزاد بھٹی کے. کہتے ہیں جب میری ماں، زیادہ بری لگی بات کہتے ہیں جب مجھے یہ کہا تو میں نے کہا کہ اب مجھے اگلی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ اس نے کہہ دیا اس پہ میں ریئیکٹ کروں گا. میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہتا پھر جملہ کہا کہ میں نے دنیا بھر میں میرے لوگ کام کرتے ہیں، میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں اس کے لیے میرے کرندے ہیں. میں نے اپنے کرندوں سے کہا تو 2 لوگ اسی دوران جب اس کا شو آن ہو رہا تھا اور اس میں یہ ایک سزا دی جا رہی ہوتی ہے، پنشمنٹ میچ تھا، میچ لائیو تھا، اور 2 کالے آئے، پھر 2 کالے آئے مسلح. انہوں نے آ کے ٹھوکرے مار مار کے، ٹھڈے کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھوکرے مار مار کے دروازے کھولے. اور دروازے کھولے تو شو میں جس لڑکی کے ساتھ یہ شو کر رہے تھے، اور جہاں اس میں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ میچ تھا، وہ جو میچ تھا اس دوران وہ کہتے ہیں مہر شکیل، وہ لڑکی کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہا کہ وہ ٹھک ٹھک کیا ہے. اور وہ اس دوران انہوں نے پورے زور سے کواڑ کھولا اور وہ باقاعدہ حملہ آور ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے صرف یہی اتنا ہی سبق سکھوانا تھا. میں نے ان کو کہہ کے بھیجا، ٹریلر دکھانا تھا، مطلب جسٹ پٹ ہم آن دا ٹاسک کہ پتہ لگ جائے اس کو میں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے یہ اس کو بتا دیا، اب اگر مہر شکیل دوبارہ اس طرح گفتگو کرے گا، وہ پرابلم کرے گا، تو سبق سکھانے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے مطلب اسے صرف ٹریلر دکھانا تھا کہ تم ہماری ایکسس سے باہر نہیں ہو، اسے صرف ٹریلر دکھانا تھا کہ ہم تم تک پہنچ گئے، ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں. یہ پہنچ گئے، یہ میسیج دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ معاشرے میں خواتین کی عزت کی پامالی میں گناہ کبیرہ سمجھتا. تو ٹک ٹاک پہ تو ساری پامالی ہے خواتین کی، وہ جو خواتین آتی ہیں. اچھا اب اس میں اس سارے سینیریو میں تو شہزاد بھٹی صاحب کو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جس خاتون نے کہا تھا تو میں نے بڑے مؤدبانہ سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اسے کہا کہ بھی اس کو حل کر لو معاملے کو. اس نے بجائے حل کرنے کے میری ماں کو گالی دے دی. جو شخص ماں بہن میں تمیز نہ رکھے اس کے علاج کے لیے NCCI بھی بنی ہے اور شہزاد بھٹی کا گروہ بھی بنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رانا حور نامی ٹک ٹاکر کے شہزاد بھٹی کے ساتھ تعلقات پہلے سے ہیں. اب یہ کیونکہ رسائی جیسے ہو گئی شہزاد بھٹی کے ناظرین ہمارے سنیں گے نا ان کی زبان سے. میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھیج دیا، ساتھ وہ ویڈیو بھیجی، جو ویڈیو وہاں بنی ان کے گھر پہ، جب ان کی اسٹوڈیو جہاں بھی ہے، ان کا فلیٹ لندن میں فلیٹ ہے، یہ لندن میں فلیٹ پہ گئے لوگ، جو انہوں نے کیا. ناظرین یہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ رانا حور نے شکایت کی شہزاد بھٹی کو کہ ظاہر ہے شکیل مہر نے لائیو میچ میں ٹک ٹاک پہ انہیں گالیاں دی ہیں، اور اس کے بعد شہزاد بھٹی نے اس کا تحفظ کرنے کے لیے یا اس کی عزت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھیں اور ان کی آڈیو بھی آپ سنیں. ہاں بول پنشمنٹ بول. گولی تو نہیں باڑی کار ہو یا کچھ جانا سنگی پھیری تو نہیں چاڑے ہوتے ہیں. پنشمنٹ بول، 3 پنشمنٹ نہ بول. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ لڑکا ہے جی، اس کا نام ہے شکیل مہر، اور یہ ٹک ٹاک پہ بہت گندی گالی گلوچ عورتوں کو اور بڑے گندے گندے سوال کرتا ہے. تو اس میں جو ہے کہ یہ ملک کا نام بھی ہمارے کا خراب ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی خراب ہو رہا ہے. تو اس نے کوئی میرے بیٹھے کسی لڑکی کو گالی نکال دی، تو اس نے مجھے کہا کہ اب لوگ مجھے جو ہے نا اپنا مسیحا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یار شہزاد بھٹی جو ہے کہ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے تو ہم اس کے پاس جائیں. وہ لڑکی میرے پاس آئی کہ بھائی اس نے مجھے گالی نکالی ہے نا، بے فضول، بڑے اچھے شریف لڑکی تھی. تو پھر میں نے اس کو منع کیا کہ یار تم باز آؤ، یہ کام نہ کیا کرو، ہمارے ملک کا نام خراب ہو رہا ہے پاکستان کا، تو نہ کرو. اس نے مجھے بھی آگے سے نکال دی. تو پھر میں نے اپنے جو ہے کہ وہ کالے بھیج کے، تو سسٹم تو ہے ہمارا ساری طرف، تو میں نے پھر اس کو ہٹایا. پھر یہ طریقہ یہ دیکھیں لائف ہی کر رہا تھا تو پیچھے سے جو ہے کہ ٹھڈوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا نعیم صاحب، یہ آڈیو بھی سن لی، لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ کیا ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے جو کارنامے، اس طرح کے جو حرکات ہیں، وہ تو ظاہر ہے NCCI بھی سپورٹ نہیں کرتی، وہ تو پہلے گھیرا تنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کا بھی نوٹس لے گی NCCI؟ NCCI کے پاس از خود اختیارات 100% موجود ہیں. سو موٹو وہ بیرون ملک
بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. جو شخص وہاں جا کے پناہ گزین ہوئے ہیں ان کو نوٹسز سرو ہو گئے ہیں. 17 نوٹسز گئے ہیں NCCIA کی طرف سے, 17 نوٹسز انکلوڈنگ رجب بٹ اور ساتھی ڈکی بھائی کے. بینکوں سے اثاثے بھی فریز کر کے ڈیٹیل لی گئی ہیں. اب تو ان کا اکاؤنٹ بھی اڑا رہے ہیں, وہ بھی تیاری کر لی ہے. اب تو نیلامی کے قریب ہیں ہم, آکشن ہوگا. جو لوگ کسی بھی ناجائز طریقے سے دولت کمانے میں مصروف رہے اور ان کے اثاثوں کی ہمیں کوئی چین نہیں ملی, منی ٹریل نہیں ملی, منی ٹریل کہتے ہیں نا اس کو فائنینشیل لینگویج میں, منی ٹریل نہیں ملی, ان سے وہ ریکوری کی جائے گی اور بینکوں میں اثاثے منجمد کر کے وہ کہتے ہیں ان کی نیلامی بھی ہوگی. یہ اختیار بھی مل گیا NCCIA کو. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی خواتین کی اس طرح کی بے حرمتی کرتا ہے, تقدس پامال کرتا ہے, توہین آمیز رویہ اپناتا ہے, تو NCCIA ہر لمحے تیار ہے اور ضرور حرکت میں آئے گی. لیکن دوسری طرف وہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے ورکرز کو, اپنے تفتیشیوں کو تحفظ بھی فراہم کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. عثمان صاحب کا اغوا, سارم علی خان کا اغوا, یہ سارے اغوا جو ہیں نا یہ بھی تفتیش دیکھیں, وہ تو خود تفتیشی ایجنسی ہے. عثمان صاحب اور سارم دونوں محفوظ بحفاظت ریکور کرایا, بازیابی ان کی ہونی اللہ چاہیے. تعالیٰ سے دعا ہے. الہی آمین. اور عدلیہ کا رول بڑا اچھا ہے, میں بڑا خوش ہوں عدلیہ نے جو رول پلے کیا اور جو انہوں نے ٹائم فریم کے ساتھ. اسلام آباد پولیس کے رول پہ کیا کہیں گے؟ اسلام آباد پولیس جو ہے نا, ہاتھ بندھے میں, ہاتھ بندے. دیکھیں قانون جو ہے نا اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کرنے والا جو ہے نا اس کے ہاتھ قطع کر دینے چاہیے, قلم کر دینے چاہیے. اگر دیکھیں بڑی طویل فہرست زیر بحث رہی سپریم کورٹ تک مسنگ پرسنز کی رہی نا, تو یہ اس طرح کے اغوا ہوتے ہیں بعد میں مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. تو آپ یہ اغوا کے جتنے مغویان ہیں ان کو ریکور کرا کے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں جو ملزمان ہیں. وہ گاڑی کیسے اسلام آباد میں لے کے آ گئے بغیر جعلی نمبر کی؟ بالکل صحیح ہے. اچھا سر, دوسرا ایک ایشو پاکستان میں کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے, لیکن اسی لالچ کے ہاتھوں لٹ بھی جاتے ہیں, پونجی اسکیم کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈبل شاہ, وہ جو وزیر آباد کے گجرانوالہ سید سبت الحسن شاہ, اس کے بعد اب ایک اور ڈبل شاہ گئے ہیں جن کا نام ہے عبدالحی تونگر. لیا سے ان کو گرفتار کیا اور 48 ارب روپے کا گھپلا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی رقم, کیا کیا کرتے تھے, بہت بڑی رقم, بہت بڑی رقم. تو یہ لالچ ہی دیتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ڈبل کر کے دیں گے. 2 انویسٹمنٹ کمپنیز انہوں نے بنائی. جب تک لالچی لوگ موجود ہیں نا اس طرح کے فراڈیے ڈبل شاہ پیدا ہوتے رہیں گے. ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا ہم نے 2-3 کنزیکٹیو پروگرام کیے. سید سبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ, سب سے پہلے نام پہلا ڈبل شاہ پاکستان میں. اسکول ٹیچر, نظام آباد گورنمنٹ ہائی اسکول نظام آباد وزیر آباد. گجرات کی تحصیل بھی سیالکوٹ کی بھی رہی, گجرانوالے کی بھی رہی. وزیر آباد کے کٹلری سیٹ بڑے مشہور ہیں. کینچی چھری مشہور ہے, وہ مشہور ہیں. لیکن ان کی شہرت پہ غالب آ گیا ڈبل شاہ. اب وزیر آباد مشہور کیوں ہے؟ ڈبل شاہ کی وجہ سے, کٹلری کی وجہ سے مشہور نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ جب اس کو اریسٹ کرنے گئے تھے تو اس کے بعد لوگ آ گئے تھے کہ یہ تو ہمارا مسیحا ہے, اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ بھائی لوگوں نے 2-2.5 ماہ تک احتجاج کیا. سکول بند ہو گیا جس سکول میں وہ ٹیچر تھے. ہیڈ ماسٹر نے گواہی دے دی. کہ تو بڑی شریف آدمی ہے, بڑے شریف آدمی ہے, اور جس کا پیسہ لیتے ہیں اس کو ڈبل واپس بھی کرتے ہیں. تو کیا پرابلم ہے حکومت؟ آنکھوں دیکھا واقعہ DIG گجرانوالہ میری موجودگی میں. یہ 3 واقعات میں نے دیکھے, ایک جیل میں لاہور میں اور 2 وہاں. ایک DIG سٹنگ سرونگ گجرانوالے کے, وہ آئے پروٹوکول کے ساتھ, سرکاری گاڑیاں پولیس والی, لوکل تھانہ بھی, DSP SP بھی. انہوں نے پاس آ کے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. ڈبل شاہ صاحب نے استقبال کیا, ہم لوگ بھی بیٹھے تھے زمین پہ, قالین بچھا ہوا تھا, دری یا قالین. وہ بیٹھ گئے DI صاحب 2 زانو ہو کے, مؤدب پیر سمجھ کے کہ پیر کے آگے بیٹھ گیا 2 زانو. اچھا, اب 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. ان کے گاڑی میں سے ایک اہلکار آیا, اس نے ایک کپڑے کا تھیلا, ناٹ شوپر, شاپنگ بیگ نہیں, کپڑے کا تھیلا, وہ شاہ صاحب کے پاس لایا. انہوں نے اشارہ کر دیا کہ فلاں بندے, ان کا مینیجر سامنے بیٹھتا تھا, وہاں اس کو دے دیا. اس نے, بڑے بڑے انویسٹر تھے ان کے پاس. سنیں, وہ DI صاحب نے پیسے دیے, وہ پیسے دے کے معانقہ کیا,
پانی شانی پیا, چائے پی, واپس چلے گئے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہی شخص جس کو تھیلا دیا تھا وہ اسی تھیلے میں کچھ لے کے گیا اور وہاں گاڑی میں ان کے رکھ کے واپس آ گیا. میں نے شاہ صاحب سے شرارتاً, خدا ان کی مغفرت کرے, میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا؟ اس نے کہا یہ جتنے لے کے آئے تھے, بات سنو, اس کو بلایا جس نے کیا تھا, گنے تھے. انہوں نے کہا جی وہ مشین پہ جا کے اندر گنے انہوں نے اور جتنے تھے اس کو ڈبل کر کے دے دیے. تو میں نے کہا یہ 5-10 منٹ میں کر دیے؟ کہتا وہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح ہم سپیڈ میں کام کرتے ہیں, پروٹوکول والا بندہ ہو تو جلدی مل جاتے ہیں فوراً مل. تو پھر کئی لوگوں نے ڈبل کروائے ہوں گے وہاں پہ, کئی بے تاشک رائے افسران سنے, نے. بہت بڑے بڑے افسر, ہر طرح کے افسر تھے, بیوروکریٹس. ایک تو میں نے یہ دیکھا, دوسرا میں نے ان کے گھر کے باہر چھوٹا سا کمرہ جہاں ہم بیٹھے تھے, 5 بینکوں کی کیش وین کھڑی دیکھی. ڈبل شاہ کے گھر کے باہر, گھر کے باہر 2 برانچیں پہلے تھیں, 3 ڈبل شاہ بننے کے بعد برانچیں کھلی وہاں بینکوں کی. 5 برانچیں, اچھا 5 برانچیں, 3 برانچیں نہیں کھلی, 2 پیٹرول پمپ نہیں بنے, 120 چنچی رکشے نئے آئے وزیر آباد میں, رونق لگ گئی, پورا شہر, سڑکیں بن گئی. اسکول کی دیوار منہدم تھے جہاں پڑھاتے تھے وہ نہیں بن گئی. پیٹرول پمپ پہ چٹیں جاری ہو گئی کہ جو چنچی والا آئے گا, چنچی بھی لے کے دیے لوگوں کو, جو چنچی والا آئے گا اس کو آپ نے پیٹرول فری دینا ہے اور یہ پرچی اسے نہیں لینی ہے. پورا پیرلر بینکنگ نظام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو ڈبل شاہ نے چلایا, وزیر آباد کے ڈبل شاہ. میں نے اسے بینکوں والے سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے ہم نے ریلیور ملازم بھی رکھ لیے. میں نے کہا ریلیور کیا ہوتے ہیں؟ کہتا ہے ریلیور یہ ہوتے ہیں کہ بندہ کو چھٹی بھی گیا تھا نا, اس کی جگہ بھرتی کر لیا, کچا پکا ملازم رکھ لیا, کچا ملازم ڈیلی ویجز پہ. کیوں؟ نوٹ گننے کے لیے, صرف شاہ صاحب کی وجہ سے. میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا؟ کہتا ہے سب سے بڑا پنجاب کی تمام برانچوں میں سب سے بڑا ہمارا بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے, اس کا نام ہے سید صفت الحسن شاہ. اور جب نیب نے چھاپا مارا تھا تو پورا کمرہ پیسوں کا بھرا ہوا تھا. ایک دوسرا, جیل میں نے انٹرویو کیا, واحد انٹرویو میرا ہے لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل لاہور. ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں پہلا انٹرویو, کیمپ جیل سے کہتے ہیں, پہلا اور آخری انٹرویو. اندر جیل کے اندر کسی نے نہیں کیا, شو ہم نے کیا عدالت سے کر رہے ہیں لیکن جیل کے اندر کیا. میں نے انٹرویو کیا ان کا, تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی ندامت ہے؟ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ لوگ احمق ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتا میں نے آفر کی کہ 5 سال مجھے دے دیں, میرے بینکنگ سسٹم کو تسلیم کر لیں, پیرلر سسٹم کو, متوازی نظام میں معیشت تھا وہ, 5 سال میں پاکستان کے سارے قرضے اتار دوں گا. یہ آفر کی تھی اس نے؟ کہتے میں نے آفر کی تھی, خود بتا رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کو. اچھا. غالباً یاسین خان وٹو تھے. میں نے پوچھا تھا ان سے, میں کہا یاسین وٹو کو نام لیا انہوں نے کہ یاسین خان وٹو تھے وفاقی وزیر خزانہ یا مالیات کے وزیر تھے شاید. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری بات مان لیں, میں 5 سال میں 2 باتیں. تیسری, یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کریکٹر تھا جس نے اعلان کیا کہ صرف اہل وزیر آباد, باقی نہیں, اہل وزیر آباد دریائے چناب کے کنارے کھڑے ہو جائیں, شاہ صاحب ہیلی کاپٹر سے آ رہے ہیں اور نوٹوں کی بارش کریں گے. یہ اعلان کیا گیا تھا, اعلان کیا گیا وزیر آباد کے لوگوں کے لیے. لوگ آ گئے صبح نماز فجر کے بعد, لوگ آ گئے, 1000 اور 5000 کے نوٹ پھینکے گئے, جعلی نہیں اصلی. اور یہ ایس ایس ٹی ٹیچر تھے؟ ہاں, سینئر اسکول ٹیچر, سینئر سائنس ٹیچر. نوٹ پھینکے, ہیلی کاپٹر کا ونڈو کھول کے نیچے پھینک دی, نچلی پرواز کر کے نیچے پھینک دی نوٹ. لوگوں نے نوٹ اٹھائے. میں نے کہا جعلی تھے, وہ کہتے ہیں آپ ایویں مذاق کر رہے ہیں. وہ پیر صاحب نے ہمارے نوٹ پھینکے اور ہم تو چوم کے رکھا. لوگوں نے کہا مجھے. اچھا, یہ پیر بن گئے تھے بعد میں یا پہلے سے پیر تھے؟ ان کا نام ہی پیر سید صفت الحسن شاہ تھا. اب اس شخص کو آپ جو مرضی کہیں, لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں. ہاں, جن کو نہیں ملے, یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں جب نیب نے چھاپا مار لی تو اس کے بعد نہیں ملے کسی کو. نیب نے شاہ صاحب کے بقول, مرحوم کے بقول, نیب نے فرض کریں 25 کروڑ برآمد کیا. انہوں نے کہا جی یہ 2.5, اگر 25 کروڑ برآمد کیا, 2.5 ارب سے زیادہ تھا جو برآمد ہوا تھا. بعد میں جیبوں میں جو گئے, ظاہر ہے ریکوری شو کم کی گئی, زیادہ تھی, جو بھی تھا, جو عموماً ہو جاتا ہے, اکثر ہوتا ہے, خریدو چلے وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سسٹم تھا نا, اس سسٹم کو پیرلر بینکنگ نظام میں کہہ رہا ہوں اس کو, متوازی نظام میں معیشت, یہ جو نظام تھا اس سے ہم نے یا کسی اور کرمنل نے, فراڈیے نے, چیٹر نے, دھوکہ باز نے, فریبی نے
सबक नहीं सीखा. हाँ वो देखे ना, अब्दुल्लाही तवंगर आ गया, उससे पहले इफ्तिखार अंसारी भी आए, एफएस भी आए. एफएस इफ्तिखार अंसारी, आप ये देखें, ये दरिया खान के थे. लिया, दरिया खान, छोटे छोटे कस्बे, ज़िले, छोटे, फार फ्लंग एरिया, बिल्कुल ब्याबान, रेगिस्तानी इलाका. वहाँ अब दरिया खान, बक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, ये वो जगह हैं जहाँ मट्टी भी सरसब्ज नहीं है. हाँ सादा लोग हैं वहाँ पे, लोगों को पता नहीं है इतना आईटी का भी और सारा सेक्टर का. खाकरूप था ये तवंगर, जिसको तवंगर कहा उसको पीर साहब कहते थे. हाँ इसको तवंगर कहा, तवंगर, और ये लोगों ने तवंगर कहना शुरू किया इसे. तवंगर क्या है? तवंगर के माने क्या है? सखी. सखी, सखावत इस हद तक कि एक हाथ से दे दूसरे को पता ना ये लगे. तो इतनी सखावत कर रहा है कि एक सेकंड ईयर के तालिब इल्म को 2 करोड़ 80 लाख दे दिया, जो खातून थी इस्लामाबाद की, उसको 3 करोड़ 80 लाख जिसने दिए. सियासी इसको सरपस्ती दी थी. आमना सैयद नाम लिया उसने, अब्दुल्लाही ने. हई ने जो इंकशाफात किए, हाँ मैं आपको यकीन से कह रहा हूं वो इंकशाफात मिसल का हिस्सा नहीं बनेंगे. पूरे एतमाद से कह रहा हूं आपको. यानी ये बयान जो है वो 161 का 164 का नहीं है. नहीं है. अदालत में ये नहीं पेश होगी मिसल जिसमें इन लोगों के नाम है. जब भी पर्दा नशीनों के नाम आते हैं ना, उसको चूहा चाट जाता है उस मिसल को. अच्छा ये पर्दा नशीन का नाम यहाँ तो ले सकते हैं हम? हाँ, बताएं ले जरा सकते हैं. क्या क्या चीजें इसने की हुई थी, जिन्हें प्रोटोकॉल लिया हुआ था बाकायदा पुलिस का, एक सिपाही मुस्तकिल जो उसके साथ होता था गन एक लेके. डीआईजी ने दिया था. और उसको कितने पैसे मिले थे? अब आप ये देखें कि इजी कम इजी गो, जिस तरह वो आ रहा था उससे तेजी से जा रहा था. अब आप वो फहरिस्त जो पुलिस के रूबरू इंकशाफात पर मबनी है, अदालती दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनी. मैं एज इट इज़ उसको पढ़ के सुना रहा हूँ. वो कहते ये हैं कि नबी बख्श नामी एक NCCIA का अफसर था. हमने बहुत तारीफ कर ली ना NCCI की, है खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले. अब गिला क्या है? खूगरे हम गिला क्या कर रहे हैं? नहीं उस वक्त NCCI नहीं थी. अच्छा वो उसका FIA को उसने पैसे देके फाइल दबवा दी थी. नबी बख्श नाम का शख्स था, उसे मुबैना तौर पर 6 करोड़ रुपए इंक्वायरी बंद करने, ये कोट एंड कोट हम उसका बयान दे उसका रहे हैं. बयान दें, जो इंकशाफ उसका है, जी, जी. दरोग बरगर्दन रावी, 6 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई नबी बख्श नामी शख्स को, FIA के अफसर को. NCCI में चला गया वो. फिर वो कहते हैं कि बाअसर अफसर यानी DIG पुलिस, उसने मुस्तकिल पुलिस एहलकार को इसके साथ बतौर गनमैन तैनात किया था, जिसके एवज 8 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर अदा किए गए. इनसे पूछा था तफ्तीशी ने कि भाई ये तवंगर साहब, ये पैसे उड़ाए कहाँ आपने? उसने कहा मैंने कोई नहीं उड़ाए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदा करता रहा. किसको? नबी बख्श को 6 करोड़ दिए, और फिर जिस DIG ने तैनात किया था पुलिस एहलकार इसके साथ, उसको 8 करोड़ दिए. फिर वो कहते हैं कि मुकामी सियासतदान एक था, उसे 2.5 करोड़ रुपए दिए ताकि शेल्टर फराहम करें. यानी वो मकामी सतह पे शेल्टर, लोकल लिया लेवल का. ऑपरेशन नेशनल लेवल पे अलग लिया. हाँ वो लगे. ये लोकल लेवल पे इसने अपने आप को, ये इसने दिए 2.5 करोड़ रुपए. फिर वो कहता है कि इस्लामाबाद की एक खातून है आमना सैयद, उन्होंने कहा, यकीन दहानी कराई कि मैं तुम्हारी पूरी सियासी प्रोटेक्शन तुम्हें फराहम करूंगी, तो तुम मुझसे तय कर लो. 3 करोड़ 80 लाख रुपया वसूल किया उसने. अच्छा इनमें से 2-3 की वीडियो भी दी है उसने, ये वीडियो भी फराहम की है उसने अपने तफ्तीशी को. फिर वो कहते हैं कि सेकंड ईयर का एक तालिब इल्म है, इसने सोशल मीडिया कैंपेन की, मेरी पब्लिसिटी की, मुझे पॉपुलर किया, उसके लिए उसने 2 करोड़ 40 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए. यानी जो स्कीम्स आती थी उनको वो पब्लिश करता था, एडवर्टीजमेंट करता था उनकी. इसे कहते हैं ब्रांडिंग. ये ब्रांडिंग के लिए सेकंड ईयर का तालिब इल्म BSIT का, ये भी उसी टाइप की ना पोंजी स्कीम जैसे होती है. पहुंची वही है. देखें पर पुर्जे फैला लेते हैं ना आप अपने. फिर वो कहते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख इस नौजवान सेकंड ईयर के तालिब इल्म को देने के साथ साथ. अब आप ये कह रहे हैं कि ये बयानात, ये जो पर्दा नशीन है, ये 161 का बयान 164 का नहीं अभी बनेगा, नहीं हुआ. ये मिसल का हिस्सा नहीं बनेगा. बनेगा भी नहीं है, आप बेफिक्र रहें. मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये बात नहीं बनेगा. ये अगर ये बन जाए तो पाई का हिसाब हो जाएगा. फिर तो सब कुछ देना पड़ेगा आपको, उनसे रिकवरी भी करनी पड़ेगी. चोरी डकैती होती छोटी चोरी. एक मुलजिम पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैंने सोना बेचा था रंग महल में, सुआ बाजार में. पुलिस वाले सारे सुनारों को उठा लेती है, सराफों को उठा लिया, ज्वेलर जितने थे बंद कर दिए दुकानें, कि पहले ये रिकवरी करो.
اب میں دیکھوں گا یہ 62 لوگ ہیں نا, یہ ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے. اچھا پھر دوسرا یہ کون سا بینک اکاؤنٹ کے تھرو انہوں نے پیسے دیے ہوں گے؟ یہ تو پیمنٹ دی ہوگی اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا. یہاں تو اب وہ آپ یہ بالکل دیکھیں جائز کہ ہوں گے. میں نے کہا ایزی کم ایزی کو, ہاں سید سبط الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ پہلا, نمبر 1 ڈبل شاہ ان کو نمبر 2 کہیں گے, یہ نمبر 3 اس کے ہے, درمیان بھی ایک 2 ہے, یہ 3 ہے. وہ افتخار اور ایف ایس جو ہے وہی ہیں. یہ جو ڈبل شاہ 1 ہے, ڈبل شاہ 1 ایک چھوٹی سی چٹ سادہ, اس پہ رقم لکھ کے دیتا تھا, سائن کوئی نہیں کرتا تھا, کوئی پرنٹڈ چیز نہیں تھی, اور لوگ اس کو چوم چاٹ کے رکھتے تھے جیب میں. اچھا کوئی سٹیمپ نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی سائن کچھ نہیں, صرف رقم لکھی ہے, مطلب اتنا اعتبار کاغذ اس کا اپنا. او ہو, اور لوگ بڑے, او بھائی میں نے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا, اور نہیں یہ چٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے نا اعتماد پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جتنا جو کچھ اس نے کیا ہے, اب یہ 17 کو جب پیش ہوا تو اس میں بھی 8-10 افراد کے نام اگل چکا تھا, عدالت میں جانے سے پہلے اگل چکا تھا, لیکن کسی تفتیشی نے جو ریمانڈ لینے گئے تھے مثل میں نہیں ڈالا, بتایا نہیں عدالت کو کہ یہ انکشاف ہے, صرف یہ کہتا ہے ہاں جی یہ نام لے رہے ہیں جی, ہم ان سے پتہ کر رہے ہیں. اچھا پھر لوگ کمپلین بھی نہیں کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ صرف 191 شکایات ہیں, 48 ارب روپے وہ خود مان رہا ہے. دیکھیں 48 ارب وہ ہے, اب یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. 48 ارب وہ ہے جو اس نے لوگوں سے لیا ان دونوں کمپنیوں کے نام پہ. ان میں اکیلا نہیں تھا یہ, اس کے 10 سے 12 کرندے تھے جو گرد و نواح میں پھیلے ہوئے تھے. لیا, مظفر گڑھ, چوک آزم کے بڑے متاثرین ہیں. یعنی برانچز بنائی ہوئی تھی اس نے اپنی. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے گرد و نواح میں لیا کے قریب جو جتنے قریب گاؤں دیہات, وہاں اپنی برانچز کھول رکھی تھی. وہ برانچز کے مینیجر تھے 10 سے 12, ابھی تک ایک قابو نہیں آیا. ہاں بھاگے میں وہ سارے بھاگ گئے نا. وہ پکڑنا مشکل نہیں, آج کل تو بہت آسان کام ہے. وہ ان پہ جب شکنجہ کسا جائے گا نا, تو وہ ان میں سے کئی وعدہ مف بننے کو تیار ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے یہ کیا, ہم فلاں طریقے سے پکڑتے تھے, ہم یہ تھے. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس طرح کے لوگوں سے فراڈی بڑے لیول کے ڈبل شاہ, یہ ڈبل شاہ جتنے ہوتے ہیں نا, ان ڈبل شاہ سے ملاقات کروانے کے بھی ان کے کرندے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے. اچھا, اور وہ اپنی جیب میں ڈالتے. کہ نہیں مسوا گیا ایک کرندے کے پاس, انہوں نے کہا جی کہ آپ 2 لاکھ روپے دیں, آپ کو 4 لاکھ مل جائے گا اسی مہینے میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار گارنٹی کیا ہے؟ اس نے کمال کر رہے ہیں. عبداللہ تونگر جو ہے خود ان کا نام گارنٹی ہے, نام ہے, ان کا نام ہی کافی ہے. وہ ہسپتال کا خاکروب ہے, رات کو دودھ بیچتا رہا, سویپر تھا, کتنا ترقی کر گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے باتیں جو ہیں, جب اس نے کہا کہ تونگر صاحب, اچھا ان کا نام تو بہت بڑا ہے, تو آپ ملنا چاہتے ہیں اس سے؟ ہاں, اس کے 10,000 علیحدہ ہوں گے. یعنی آپ نہیں مسوا نے 2 لاکھ روپے دینا ہے, ڈبل کروانے کے لیے 4 لاکھ ملے گا, اور 10,000 کا دینا ہے جسٹ ٹو سی دا تونگر. تو اس کا مطلب ہے عوام کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. او بھائی بے وقوفی کی سزا ہے فراڈ. لالچ میں مارا جاتا ہے, لالچ میں مارا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ کیا نہیں چل رہا, آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی لے لیتے ہیں, آپ کے بچوں کے نام, یہ وہ سارا عکس شجرا پورا آپ کے نسل کا, وہ ان کو پتا ہوتا ہے فراڈیوں کو. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.